बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आज के तजवीद के इस पहले सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप सबको गुज़िश्ता हफ्ते से बताया था कि हम इस संडे से हम इंशाल्लाह तजवीद की बाकायदा क्लासेस क्या करेंगे। अभी मेरे साथ कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स फिजिकल क्लास में हैं और कुछ हमारे ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बराबर इस्तेफादा हो, और अगर आपकी कोई मुश्किल कोई परेशानी हो तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके सवाल जवाब सारे जो है इंशाल्लाह सेशन में बराबर लिए जाएंगे। तो बिला ताखीर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे आज के पहले सेशन में, ये इंट्रो सेशन है, इस सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह तजवीद को बुनियादी तौर पर देखेंगे कि तजवीद के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमारे क्या नेक्स्ट असबाब में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, किस किस चीज़ को हम तजवीद में कवर करेंगे। गोया कि हमारे पास तजवीद के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तजवीद का इल्म आप 3 से 4 साल तक हासिल करें तब भी शायद आसानी से कंप्लीट ना हो, लेकिन यहाँ पर हम जो इस सेशन में कर रहे हैं ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ तजवीद को हम मखारिज यानी प्रोनाउंसिएशन, उसको अदायगी दुरुस्त करना अल्फाज की, और कुछ बेसिक कवायद में, जैसे आप यूँ समझ लें कि बेसिक कवायद के अंदर आपका आ जाता है गुन्ने के कवायद हैं, मद के कवायद हैं, और इसके अलावा वक्फ वगैरह के हवाले से हम कुछ पढ़ेंगे, और यही सारी बेसिक चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो ये हम कुछ चीज़ें हम तफसीलन आज देखेंगे कि आज के हमारे सेशन में हमारे सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बुनियादी तजवीज़ सीखें आसान तरीके से, सबक नंबर 1। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है कुरान मजीद की एक आयत है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ये सूरह मुज़म्मिल की 4 नंबर आयत है, और इस आयत के अंदर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात जो है पोशीदा है, वो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए एक हुक्म है कि हम कुरान मजीद को ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ें। तो ये हमारे लिए स्पेशली मैं बताया करता हूँ, हम पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी मैसेज है ये कि हम पाकिस्तानी जो हैं हम कुरान में भी रेस लगा रहे होते हैं। आप सबके इल्म में होगा, ये कोई जोक नहीं है, सीरियस बात है कि हम रमज़ान में स्पेशली जब देखते हैं कि हमारे पास जो ना मस्जिद में फलां वाली मस्जिद में 20 मिनट में तरावीह होती है, फलां वाली में 30 मिनट में, फलां में 40 मिनट में, तो इस तरह से करके वो कुरान मजीद को बजाय इसके कि उसका हक अदा करने के, उसको एज अ फॉर्मेलिटी फास्ट टू फास्ट करके रन हो गया। तो इस चीज को हम इस आयत से देखें तो इस आयत की नजर में हमारे पास एक सबक हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान मजीद की एक आयत नाजिल की जिसमें बाकायदा हुक्म दिया गया कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान मजीद को इत्मीनान और सुकून के साथ ठहर ठहर कर मानी में भी गौर करते हुए और तजवीद के कवायद और ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अगर तजवीद की इसकी इस्लाह नहीं होती, हमारी तिलावत की, हमारे मखारिज की इस्लाह नहीं होती और हमारी स्पीड अगर स्लो नहीं होती तो हमारे कुरान मजीद पढ़ने का अजर भी शायद न मिलता हो। ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये सेशन क्या करते हैं, और ये बहुत ओपन सेशन होता है, इसके अंदर कोई होमवर्क नहीं होता है, इसके अंदर हमारे कोई असाइनमेंट्स नहीं होती, ये बहुत एक सादा सा सिंपल सा सेशन होता है। और इस सेशन में ज्यादातर हमारा फोकस जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन पे होता है। हम प्रैक्टिस कराते हैं अपने स्टूडेंट से, पार्टिसिपेंट से, और वो प्रैक्टिस करते करते ऐसे लोग मैंने इस सेशन में देखे 30 मिनट्स के सेशन में कि जिन्होंने 0 से लेकर 90% प्लस तक उन्होंने जो है ना अचीव किया है, यानी अपने उस नॉलेज को या उसकी करेक्शंस को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिकली काफी कामयाब चल रहा है। तो आई होप कि आप सब जो मेरे सामने बैठे और मेरे साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं वो सब के सब बराबर मुस्तफीद होंगे। तो अब हम बिला ताखीर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझ आई कि कुरान मजीद को आइंदा के लिए हम कोशिश करेंगे कि ठहर ठहर कर पढ़ेंगे, स्पीड से जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास टास्क होता है नॉर्मली हमारा सुबह सूरह यासीन पढ़ने का, शाम को सूरह मुल्क वगैरह पढ़ने का, ये नॉर्मल मतलब लोगों का आदत होती है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम 1 मिनट में 2 मिनट में यासीन जल्दी खत्म कर लें, और हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। तो एक होता है फॉर्मेलिटी पूरी करना, और एक होता है कि किसी चीज को उसके हक के मुताबिक अदा कर देना। तो इन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो इसी तरह हम सूरह मुल्क रात को पढ़ते हैं सोते सोते 2-3 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, ठीक है।
تو آسان ہوتا ہے یقیناً، اور پڑھنی بھی چاہیے، اللہ کرے اس کا اجر بھی ملے، لیکن یہ کہ ہم اگر اس کو تھوڑا سا اگر پرسکون طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کے پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ترتیل سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بھی کوئی لاجک نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ آپ ترتیل سے یوں سمجھ لیں آرام سے پڑھنا ہے، سلو سلو، اردو میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سلو سلو پڑھیں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم معانی میں غور کریں، سیشن QC1 کا بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ، اس طرح اعوذ ہمیں سمجھ آتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ تو پارٹس الگ کر دیا، با الگ کر دیا، اللہ الگ کر دیا، تو اس طرح سے ہم اس کو تجوید میں ہم اس کی پرفیکٹ پروناؤنسیشن کر لیں اور QC1 میں اس کے میننگ سیکھ لیں، تو یہ معنی میں غور کرتے ہوئے والی بات بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آخری بات جو تجوید کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھ رہے ہوں گے، تو ایٹ دا اینڈ آف کورس ہمیں کم سے کم ساری چیزیں جو یہاں پہ یعنی ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ ہمیں ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ اس سے میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو برابر استفادہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں تعارف کی طرف۔ آج ہمارا جو بنیادی چیز تھی تجوید کی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج ہمارا تعارف ہے، اس کے اندر ہم باقاعدہ کوئی لیسن نہیں پڑھیں گے، اس کے اندر صرف انٹروڈکشن ہوگا۔ تو تعارف میں سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کا نام علم تجوید ہے۔ علم تجوید جیسے ہر علم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جیسے میڈیکل ہے، تو میڈیکل جب ہم کسی بھی میڈیکل سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں تو اس میں علاج معالجے کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹریٹمنٹس کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر ہم کسی اور سائڈ پہ چلے جائیں سائنس میں، تو وہاں چاند سورج زمین ان چیزوں کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، پھر آگ کیسے بنتی، پانی کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، گیس کیسے بنتی، یہ چیزیں۔ تو یہاں پر ہم بات کیا کریں گے تجوید کے اندر؟ ایک ہوتا ہے تفسیر، تفسیر کے اندر قرآنی آیات کی ڈیٹیل ہوتی ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ یہ نازل کیوں ہوئی آیات، اس آیات کے بیک گراؤنڈ پہ کون سی ہسٹری ہے ہڈن، جو مطلب کس واقعے کی اس میں رو میں یہ آیت آئی۔ تو تجوید کے اندر ہمارا جو موضوع ہوگا وہ الفاظ ہوں گے، یعنی قرآن مجید کے اندر جتنے ظاہر الفاظ لکھے ہیں ان کو ادا ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اور تلفظ سے مراد الف با تا سا جیم ہا خا، الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ عربک جو ہے نا اس میں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں قواعد، قواعد سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسے رولز نہیں بتائے جاتے کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو گرامر عربک لینگویجز کی بتائی جائے گی، نحو صرف کے حوالے سے یا قاعدہ سکھایا جائے گا، بلکہ حروف کو یعنی صحیح تلفظ ادا کیسے کیا جائے وہ سکھایا جائے گا آپ کو، حرفوں کو کتنا لمبا کتنا شارٹ کیا جائے۔ کامن مسٹیکس ہماری ہوتی ہیں پاکستانیوں کو خصوصاً، تو کامن مسٹیکس میں ہم پڑھتے ہیں جس طرح الحمد للہ، ہم پڑھ رہے تھے ایسے رب العالمین، تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہم کس کو لمبا کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لوجیکلی جن لوگوں کو الحمدللہ تھوڑی بہت اس کا علم پہلے سے ہوگا وہ ہنسیں گے اس بات کے ساتھ، اور ان کو لگے گا کہ ایسا ریئل میں ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے حروف، حروف کو آپس میں کنیکشن کیسے کنیکٹ کیسے کرنا ہے۔ بعض جگہ پہ حرف کنیکٹ ہوتا ہے یعنی شد کے ساتھ، بعض جگہ ساکن کے ساتھ، اس کے الگ الگ سیپریٹ رولز ہیں۔ پھر بعض جگہ بیچ میں نون ساکن کا دخل ہو سکتا ہے، میم مشدد کا، یہ تھوڑی تفصیلی چیزیں، لیکن میں آپ کو ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی سے تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا نالج میں ہو کہ ہم کس ٹائپ کے رول کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے حروف کو آپس میں کنیکٹ کیسے کرنا ہے، کہاں پہ کس انداز سے، کہاں پہ ہماری ناک سے ساؤنڈ آئے گی، کہاں پہ ہماری ساؤنڈ منہ میں ہی رہے گی، ناک سے نہیں آنی چاہیے، تو ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ قواعد کہتے ہیں اور یہ سیکھیں گے۔ قواعد میں ہمارے پاس جیسے بنیادی قاعدہ ہے زبر زیر پیش، کتنا اہم قاعدہ ہے، میم زبر ما، میم زیر میں، میم پیش مو، ٹھیک ہے، تو اس کو بعض اوقات ہم اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ حروف مدہ بہت اہم ہے، واو الف یا جو 3 حروف ہیں ان کو کہاں پر مد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کہاں پر ویسی جو ہے نا ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا یہ الف جو ہے نا جسٹ رائٹنگ اسٹائل میں آیا ہوا ہے، ریڈنگ میں یہ نہیں ہے الف، ایسا بھی کچھ قرآن کی آیات میں ہے ہوتا ہے الفاظ میں۔ اس کے علاوہ حروف لین جو میچ کرتے ہیں حروف مدہ سے، واو یا، انشاءاللہ تفصیلاً ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ مد کے قواعد ہم دیکھیں گے تفصیلاً، جزم کے یعنی ساکن آخر میں جس کو کہتے ہیں، شد اور ادغام، شد جو اسٹرانگ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ کیسے ادا کی جاتی ہے، کہاں کہاں کی جاتی ہے، اور ادغام سے مراد مرج کرنا لیٹرز کو آپس میں، 2 2 3 3 لیٹر جیسے مرج ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ بہرحال تفصیلی بحث ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں غنہ، اظہار، اخفاء، اقلاب اور کچھ متفرق قواعد۔ غنہ بہت اہم قاعدہ ہے کہ آپ نے کہاں من پڑھنا ہے، کہاں من پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اظہار ظاہر کر کے پڑھنا، تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ بھی ہمارے لیے، ہمارے بہت سارے لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پہ بعض لوگ رب العالمین
ایسے وقف کر دیتے ہیں، بعض ایسے کر دیتے ہیں عالمین، اس میں غنہ تھوڑا سا کر دیتے ہیں، بعض یہ بیسک میں بتا رہا ہوں، کچھ ایڈیشنل بیچ میں جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وقف کی صورت میں تو وہ زیادہ پھر ایرر آ جاتا ہے وہاں پہ، جس طرح آخر میں میم الف ما آ رہا ہے، میم الف دو زبر من آ رہا ہے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں آتی تو وہاں پہ بڑی مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں. پھر بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے مسلمہ، اب آخر میں بولتا ہے مسلمت، وقف کرتے ہوئے تا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے. کن علامات پر وقف کرنا ضروری ہے یہ بھی بہت اہم ہے. یعنی ایسے سائن بنے قرآن میں چھوٹے چھوٹے، طوا ہوتا ہے چھوٹا سا زا، لام الف لا، ضاد صاد لام، ہمارے مصاحف میں آپ نے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے سائن ہوتے ہیں آیات کے بیچ بیچ میں. تو وہاں آپشنل ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں رکنا ہے نہیں رکنا ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں میں نہیں رکنا ہوتا، بعض جگہ ایسی جہاں ہم نے رکنا ہوتا ہے، تو ان کو ہم انشاءاللہ تفصیلاً، اور کچھ متفرق قواعد جو ہے، متفرق سے مراد کچھ ایڈیشنل چیزیں اس میں جو بنیادی میں ابھی آپ کو بتاتا چلوں، ہم آخر میں پڑھیں گے، لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو سیشن میں رکھنے کے لیے آخر تک کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ بہت اہم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کام نے اللہ کام بولنا ہے، اللہ کام بولنا ہے، یہ بہت اہم ہے. ہم پاکستانی کامن ہیں سارے، اس میں کامن سے مراد کامن وہ چیز ہوتی ہے جو زیادہ تر شائع ہوتی ہے، یعنی رائج ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. ہم اللہ کام بولتے ہیں، اللہ کام بولتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے مین اللہ بولنا ہے یا مین اللہ. تو بہت کامن سی مسٹیک ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آخر کے اسباب میں آتا ہے. اسی طرح را ہے، ہم را کو کہاں را پڑھتے ہیں، کہاں را پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے. اس کو انشاءاللہ ہم ایٹ دا اینڈ متفرق قواعد میں دیکھیں گے. تو اسی طرح الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ دیکھا کہ ہمارے ٹاپکس کیا ہوں گے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس میں نے ہائی لائٹ کیے. اگر آپ سب کو آئی ہوپ کہ سمجھ بھی آ رہا ہوگا انشاءاللہ، اور سمجھ نہ آیا ہو تو آپ بعد میں سلائڈ سے دوبارہ ریویژن کر سکتے ہیں، سلائڈز آپ کے گروپ میں شیئر ہوں گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں تعارف کے اندر کہ تجوید کا حکم کیا ہے. آیا یہ آپشنل ہے یا یہ کمپلسری علم ہے؟ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ سے مراد فیملی میں سے اگر 8 لوگ ہیں تو 3-4 لوگوں کو یہ لازمی آنا چاہیے. تو ہماری فیملی میں سے ہمارے کتنے افراد پاکستانی فیملیز میں سے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر حاصل کر لیا یہ علم تو اس پہ عمل کرنا فرض عین ہے، یعنی لازمی عملی طور پہ پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات ڈر سے بھاگ جاتے ہیں کہ یار چلو ابھی تو آپشن ہے نا سیکھنے نہ سیکھنے کا، اگر سیکھ لیا عمل میں کیسے کروں گا. عمل سے مراد اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ جب قرأت کریں گے تو آپ اس پہ پریکٹیکلی پھر صحیح کریں گے قرأت. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ایک پرومس ہوتا ہے. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر کوئی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کوئی لاجکس زیادہ نہیں ہوتے، قرآن مجید کے الفاظ پہ یہ بات کرتا ہے سارا، یعنی الف با کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور تجوید کا فائدہ قرآن مجید کو پڑھنے سے ہماری زبان جو ہے غلطی سے بچ جائے گی. اور اس کا مقصد ہے علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. بعض لوگ اس کو مقاصد بنا لیتے ہیں دنیا کے اغراض سے، یعنی اس سے مال دولت کمانا یا بڑا قاری فیمس بن جانا، اپنا نام کر لینا، یہ بھی ہوتے ہیں مقاصد میں سے، لیکن یہ دنیاوی مقاصد جو اخروی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بنیادی ہم نے جو چیزیں دیکھی تجوید کے اندر، وہ فرض ہے کفایہ ہے اس کا علم حاصل کرنا، اور حاصل کر لیا تو پھر اس پہ عمل کرنا فرض عین ہے. اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اس علم کو حاصل کرنے کا. اور اس کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں گا. یہ فرض کفایہ تو ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. فضیلت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہوئے جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں. تو اب دیکھیں کہ بہترین لوگوں میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں پر قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ آپ سب کے لیے مبارک ہے اس بات پہ کہ آپ سب قرآن مجید ہی کی تعلیمات کو یہاں پر سیکھ رہے ہیں. اور یہ ایک علم ہے جو آپ کو قرآن مجید ہی کی تعلیمات کو پرفیکٹ کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. تھوڑی سی مشکل الفاظ میں ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا، ایکسپرٹ ہوگا، وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، اعزاز ہے. اور قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر آپ اٹک رہے ہیں بار بار تو اس کا بھی ڈبل اجر ہے، کیونکہ آپ سیکھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. تو اگر آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور پھر بھی اٹک رہے ہیں تو پھر اس کا گناہ بھی ہے. انشاءاللہ تفصیلی بات ہم اس پہ کرتے رہیں گے. ہمارے پاس اگلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تجوید کی فضیلت کے حوالے سے، زینوا القرآن باصواتکم. قرآن مجید کو جو ہے نا آپ زینت دو، خوبصورتی دو اپنی ساؤنڈ سے. ایک تو ہم پاکستانی اسٹائل میں پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی جو ہے نا الگ الگ اپنے اپنے صوبے کے الگ ساؤنڈز ہیں، پتہ چلتا ہے یہ کون سے صوبے سے تعلق رکھنے والا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. ایک ہے کہ آپ عرب اسٹائل کو فالو کریں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے عرب اسٹائل پہ پڑھیں.
اور قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یہ وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ کہ قرآن مجید کو عرب کے لہجے میں پڑھو اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے، آپ میرے ساتھ یہ سب عہد کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپلائی کریں گے۔ یہ ہمارا ابھی تک کا تعارف کی بات تھی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے جو ہمارا کچھ اسی تعارف کے اندر ہی آتا ہے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے لحن ہوتی ہے غلطی۔ اب تجوید کا جو ٹوٹل دار و مدار ہے وہ اس کا تعلق لحن کے ساتھ ہے، یعنی غلطی کے ساتھ ہے۔ ہم نے غلطی کو درست کرنا ہے، یہاں گرامر ہم نے نہیں کرنی، صرف نہ ہو، ہم نے فاعل مفعول آبجیکٹ سبجیکٹ ناؤن پروناؤن ورب ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں کرنی یہاں پر۔ اس کے علاوہ ہم نے صرف کے حوالے سے پاسٹ ٹینس فیوچر پریزنٹ ایسا بھی کچھ نہیں کرنا۔ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، لحن سے بچنا ہے، غلطی سے بچنا ہے۔ اور غلطی کتنے ٹائپ کی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یا آیات کو پڑھتے ہوئے یا حروف کو پڑھتے ہوئے۔ غلطی کی دو ٹائپ ہوتی ہیں، اردو میں بھی غلطی کی دو ٹائپ، ایک بڑی غلطی جس کو ہم کہتے ہیں ناقابل معافی، ایک ہوتی چھوٹی غلطی، یار اگنور کر دو، ٹھیک ہے، چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے، یعنی قابل برداشت جس کو بول سکتے ہیں، قابل معاف۔ تو دو ٹائپ کی غلطیاں ہو سکتی ہے قرآن میں، ایک ہوتی ہے لحن جلی بڑی غلطی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے لحن خفی چھوٹی غلطی۔ تو اس میں لحن جلی میں آپ دیکھیں واضح اور نمایاں غلطی ہے، اور لحن خفی میں پوشیدہ اور معمولی غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں لحن جلی، اب میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں ایڈوانس میں نا، لحن جلی میں کس ٹائپ کی غلطیاں آتی ہیں، تو آپ ابھی سے نوٹ کر لیں یہیں سے، کیونکہ آگے پھر آپ کو جا کے سارا سین بھول جائے گا، دوبارہ میں شروع میں آپ کو لاؤں گا تو مشکل ہو جائے گا۔ لحن جلی میں دو ٹائپ کی پھر آگے، پہلے تو غلطی دو قسم کی نا، ایک بڑی غلطی ایک چھوٹی غلطی، اور اس کے بعد بڑی غلطی جو ہے وہ دو قسم کی ہے پھر، ایک ہے حرف کو کسی حرف سے بدل دینا، جیسے ہم کہہ دیں ہا کو ہا، الحمد کو ہم الحمد پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے، تو آپ اس میں معافی نہیں ہے۔ ہم دال کو زا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم سا کو سا پڑھ رہے ہیں، سا، ٹھیک ہے، یہ بڑی غلطیاں ہیں، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا بڑی غلطی ہے۔ اور بڑی غلطی میں ایک اور کون سی ہے جو دوسری میں بتا رہا تھا، وہ کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، یعنی زبر کی جگہ پیش لگا دینا یا پیش کی جگہ زبر لگا دینا، یہ بڑی غلطیاں ہیں دو، ٹھیک ہے، کون کون سی، حرف کو حرف سے بدلنا، حرکت کو کسی اور حرکت سے بدل دینا، اپوزٹ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ اور چھوٹی غلطی میں کون سی آتی ہے، وہ معافی کے قابل ہے، جس طرح وَلَا الضَّالِّينَ، ایسا ہمارے پاس ایک مطلب سینٹنس ہے یا جملہ ہے، اس کو آپ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، تو یہ چھوٹی غلطی ہے، لیکن چھوٹی غلطی ہے، قابل معافی ہے، اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ گننا مس کر دیں، ٹھیک ہے، گننا جس طرح آپ نے کہیں کرنا تھا مم بعد، آپ نے مم بعد کر دیا، اس کو زیادہ مم نہیں کیا تو گننا مس ہو گیا۔ اسی طرح کی غلطیوں کو لحن خفی باریک غلطی۔ تو لحن جلی میں اب میں آپ کو اگزامپل کی طرف آتا ہوں۔ لحن جلی میں ہمارے پاس ایک مثال ہے الحمد، ہا کے ساتھ نا، ہا ہا، اب دیکھیں سیٹی کی آواز تھوڑی آ رہی ہے، ہا ساؤنڈ ہے نا، ہا اس طرح کی ہے۔ اور ایک ہے ہمارے پاس ہا ہا الحمد، تو ہم کون سا پڑھ رہے تھے، الحمدللہ، ایسے ہی پڑھ رہے تھے نا، اس کا مطلب ہم بڑی غلطی کر رہے تھے۔ اگر میرے ساتھ جو آن لائن پارٹیسپینٹس ہیں وہ سب بھی اگر میرے ساتھ ایگری ہیں، ان میں سے اگر مطلب 20 ہیں تو 10 ایگری ہوں گے کم سے کم۔ جی، وہ جو گناہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی میں درجے لگا رکھتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، جی، تو اس میں یہ ادھر کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کبیرہ گناہ ہے صغیرہ گناہ ہے، یہ اصل میں ایکچولی وہی ہے چیز، وہی ہے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ جس طرح ہوتا ہے نا، تو لحن جلی اور خفی بھی ایسے، وہی کانسیپٹ وہی ہے۔ جلی کا مطلب بڑا، لیکن تجوید کی اصطلاح عجیب سی استعمال ہوئی، جلی، ٹھیک ہے، جلی کا مطلب یہ سخت خطرناک، اور خفی کا مطلب مخفی چھوٹی سی باریک سی، ٹھیک ہے۔ تو بات اسی طرح جو آپ اشارہ دے رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ گناہ کبیرہ صغیرہ، بڑی غلطی چھوٹی غلطی اسی طرح کا ہے یہ۔ تو یہ آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا، ہم نے الحمد پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ کامن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ صرف انٹرو میں دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم پریکٹس ہم نے نہیں شروع کی۔ دوسری ہمارے پاس اسم، سین ہے نا، سین، لیکن اس میں کسی کا اگر فزیکل پرابلم ہو، تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہوا ہو دانتوں کا یا اونٹوں کا، ان کا پھر ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ معذور ہے نا، ورنہ اسم اور اسم، اور بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، زبان آپ باہر نکالتے ہیں، اسم،
تو یہ ابھی پریکٹس بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اس پہ، لیکن ابھی آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے. اب ہمارے پاس تیسری غلطی ہے لحن جلی میں، بڑی غلطی میں کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، جیسے دال ہے دلہ دلہ، اس کو ہم کیسے کرتے ہیں زلہ. تو اس طرح سے ہم نے نہیں کرنا، ہم نے دلہ کرنا ہے، دلہ پکڑے ہوئے زبان کو، لیکن زبان کا خیال کرتے ہوئے. زلہ ایک ہے زلہ، اس میں ہم دانت بند کر لیں، زبان کو پیچھے سائڈ پہ لگا دیں. پکا جب دانت بند کریں گے نا، تو آپ نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا میرے سے، تو ہم جب پکا زبان کو دانتوں کو بند کر لیں گے، پھر اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہوگا کہ دال ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپس میں ڈفرینس. تین آپ دیکھ رہے ہیں، تین والتین والزیتون، اس کو ہم کہتے ہیں والطین والزیتون. بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں لیکن اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتے کہ ہم طوا میں اتنے اچھے ہو جائیں، تا میں نارملی ہوتے ہیں. تو طوا، تا کی جگہ طوا. اب دیکھیں نا اس میں میننگ چینج ہوتے ہیں. نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ تین انجیر کو بولا جاتا ہے اور تین مٹی ہے. اسی طرح پیچھے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا نہیں سکا، جس طرح الحمد تمام تعریفیں، الحمد آگ کی حرارت کا ختم ہونا. ٹھیک ہے، اسی طرح اسم نام، اثم گناہ. اس میں کتنا بڑا ڈفرینس ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ما اسمک، تو یہ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کسی عرب کو بولے ما اسمک، وہ بولے گا یار آپ میں تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے آپ مجھے مجرم قرار دے رہے ہیں. تو آپ پوچھیں گے ما اسمک. تو عربی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں سمجھیں گے، مخارج کی جو غلطی ہوگی نا اس کو وہ غلط سمجھیں گے، غلط بات سمجھیں گے. بعض اوقات اس میں بہت غلط میننگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آگے ہم ایک اور دو لیٹر دیکھیں گے اس طرح کے، تو انشاءاللہ. اب دیکھیں تین انجیر اور تین مٹی. ٹھیک ہے، تو وہ تین، ٹھیک ہے، قسم اللہ تعالیٰ نے انجیر کی کھائی. ٹھیک ہے، اس میں تین اگر ہم کہتے ہیں تو مٹی بن، تین سے آتا ہے ایک آیات میں. تو تین کا مطلب ہوتا ہے مٹی، مٹی سے انسان کو اگر ہم کہتے ہیں تین تین اس کو، تو وہ تین انجیر سے پیدا کیا انسان کو، تو اپوزٹ میننگ آ سکتے ہیں سارے. یہ بہت انٹرسٹنگ والا قل، اور بہت زیادہ فیمس بھی ہے پاکستان میں. قل اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قل. قل یا ایھا، چاروں قل پڑھ لیجئے، قل یا قل، قل هو اللہ. ٹھیک ہے، تو قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھائیے، کھا لیجیے، کھا لیجیے کوئی چیز، ایپل کھا لیجیے، قل. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا قل، کہہ دیجیے، کہہ دیجیے. ٹھیک ہے، تو اگر میں کہتا ہوں مثلا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافرو. ٹھیک ہے، اور اگر اسی جگہ میں کہہ دوں قل یا ایھا الکافرون، تو اپوزٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ دیکھیں نا قلب، اس کا مطلب کیا ہوتا؟ قلب دل، قاف. کلب کتا، میننگ چینج ہو رہا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر کہتے ہیں کلب یہ میرا کتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ قلب کہہ دیتے ہیں تو یہ میرا دل ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ آپ کے جگری دوست ہے میرا، جس طرح. اور اسی طرح اگر آپ نے کسی دوست کو کہہ دیں میں آپ کو اپنے دل سے بھی زیادہ دل سے پسند کرتا ہوں، دل سے نا، انا احبک من قلبی، میں اپنے دل سے آپ کو پسند کرتا ہوں. اگر آپ یوں کہہ دیں انا احبک من قلبی، میں اپنے کتے سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپوزٹ ہو جاتا نا. تو عربک لینگویجز کے اندر جا کر یہ یعنی پروناؤنسیشن کا بہت بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے. علیم دیکھیں بہت کامن مسٹیک ہوتی ہے، علیم ہم پڑھتے ہیں علیم، عالمین، علیم، انعمت، یہ عین کو ہم ہمیشہ جو ہے نا الف پڑھ رہے ہیں. تو علیم کا مطلب ہے جاننے والا، اور علیم کا مطلب ہے درناک، درناک. ٹھیک ہے، ایک حرکت والی یہ غلطی دوسری آئی تھا لحن جلی، بڑی غلطی. اس میں کیا ہے؟ حرکت کو دوسری حرکت سے بدل رہے ہیں. قتل داؤد جالوتا، داؤد نے قتل کیا جالوت کو. تھوڑا سا یہاں نوٹ کریں، یہ داؤد ہے نا، داؤد، اس دو کا مطلب ہے نے اردو میں، نے. ٹھیک ہے، داؤد نے قتل کیا جالوتا. تا زبر، زبر کا مطلب ہے کو. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ یوں کہتے ہیں داؤدا، تو اس کا مطلب داؤد کو، کیونکہ وہ کو وہاں یا ہے، اور جالوتو ہو جائے تو نے ہو جائے گا، اپوزٹ ہو جائے گا. تو جو ہم اس میں کرتے ہیں فاعل اور مفعول، جو ہم نے پہچان کرنی ہوتی ہے وہ عربک کے اندر زبر اور زیر اور پیشوں سے پہچانی جاتی ہے. تو اس طرح کی غلطیوں سے بھی ہم بچیں، اور یہ تو آسان ہے بچنا کہ ہم زبر زیر پیش کو اپنی جگہ پہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، قتل داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. تو اپوزٹ اگر حرکات لگائیں گے تو الٹا ہو جائے گا، جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. ٹھیک ہے، تو اپوزٹ ہو جائے گا. لحن جلی کا حکم ہے، ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہگار ہوتا ہے. تھوڑا ہمارا سیشن معذرت چاہوں گا لیٹ ہو گیا، کیونکہ ہم نے تھوڑا لیٹ ہی شروع کیا، فرسٹ ڈے تھا. تو لحن جلی سے ہم بچے رہیں. لحن جلی بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم مخارج کو ٹھیک سے سیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی زبر زیر پیش الٹا پلٹا نہ کریں. ٹھیک ہے، آپس میں
یہ دو باتیں ہم نے نوٹ کرنی. ٹھیک ہے. لحن خفی آپ کو بتایا کہ مد وغیرہ اس طرح کے آپ چھوٹی مسٹیک, تو اس کی مثال آپ یہاں میرے ساتھ دیکھ لیجئے. لحن خفی پوشیدہ اور غیر واضح غلطی کے لیے, ایسی غلطی سے معنی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی, جیسے مد کی جگہ مد نہ کرنا وغیرہ, مد کی جگہ مد نہ کرنا. جاء, اب اس کو کتنے الف کے برابر کھینچنا, 2 سے 3 سیکنڈ آپ آواز کو جاری رکھیں گے مد ہو جائے گا. اگر اس کو 1 سیکنڈ میں آپ ڈراپ کر دیں گے آواز کو تو وہ مد ڈراپ ہو جائے گا. جاء. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ آپ جاء پڑھ لیں کیونکہ ریل میں تو جاء مد ہے. اب ہم ایک بار دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ کے اندر کون سی کامن مسٹیکس ہیں, بس اس کے بعد فنش کریں گے 5 منٹ اور مزید. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. تو اس کو غلط پڑھتے ہو, ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, تو اس کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ان کو آپ دیکھتے رہیں کتنے مسٹیکس ہیں. الرحمن الرحیم, اس کو غلط پڑھتے ہوئے الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں, وہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. وہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ بہت بڑی. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. تو بہت کلیئرلی پڑھ رہے ہیں, کلیئرلی. وہاں پہ ہم کس لیٹر کو ڈراپ کرتے ہیں؟ عین کو زیادہ. اور اس طرح کی کامن ہے یہ. اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں یہاں صاد ہے, طا ہے اور قاف ہے. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سے لیٹر ہیں, طا, صاد, قاف. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. اس کو مطلب آسانی کرنے کے لیے تھوڑا سا دوسری طرح پڑھیں گے تو مشکل ہو جائے گا نا. تو وہ اگرچہ وہ سیکھنا بھی مشکل ہے, پریکٹیکل کرنا مشکل ہے, لیکن بعد میں پریکٹس کے ساتھ ساتھ عادی ہو جاتا ہے انسان. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ایکچوئل ہے نا. تو ہم نے کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. تو یہ میں ذرا کلیئر مسٹیکس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ سب کو پتہ چلے کہ میری آپ کی کس جگہ پہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہے. ہم جلدی سے ہائی لائٹ کر لیں اور نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو پریکٹیکل کرتے رہیں. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. تو یہ کامن ہے. طا ہے, قاف ہے, کاف پڑھتے ہیں, زا ہے, را پڑھتے ہیں, سین ہے, تا پڑھتے ہیں. تو اس طرح کے آپس میں کامن ہے یہ ساری. تو انشاءاللہ ہم اس کی سب کریکشن کریں گے اور میں انشاءاللہ آپ سب کو یہ چیلنج کروں گا کہ نیکسٹ سیشن سے آپ کو امپروومنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تعوذ, قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے کسی اسپیشلی نیو سورہ سے پہلے. ٹھیک ہے. اور آیات کو اگر بیچ میں سے آپ پڑھتے ہیں کسی پیج سے تو وہاں صرف آپ جو ہے نا تعوذ پڑھتے ہیں, تسمیہ آپشنل ہوتی ہے. تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اسی ون میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اختیاری ہے, دیکھ رہے ہیں تسمیہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا اختیاری ہے, لیکن شیطان سے پناہ مانگنا کمپلسری ہے. اب ہم آخری ہماری سلائیڈ ہے, آخری سلائیڈ آپ کے لیے سرپرائز ہوگی. ہے اس طرح سرپرائز ہے کہ آج سے ہم نے ایک نئی لائف شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ تلاوت شروع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک یہ میرا اور آپ کا اسٹائل ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے. تو بغیر یعنی کسی اس کے شغل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں سیریس ہے. ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تھوڑا سا سانس لے لوں تسلی سے کیونکہ بھاگنا تو ہے نہیں میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھوڑا سا اور سانس لے لوں کیونکہ ہو سکتا ہے ایک سانس میں پڑھتے ہوئے مجھے دقت زیادہ ہو. پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد, سننے والے کو بھی اثر ہوگا, سر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر میں پڑھوں گا وہ دوسری والی جو میں نے پہلے پڑھی تو اس سے مطلب مزہ خراب ہو جائے گا. تلاوت کا مزہ بھی خراب, میننگ تو کبھی نہیں نکال سکتا اس میں کیونکہ پڑھ رہے ہیں کسی اور زبان میں. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے اپنے قرات کو امپروو کریں گے. اور اگلے ہفتے سے ہمارا جو ہے نا باقاعدہ ٹاپک شروع ہو جائے گا مخارج کا. ہم نے الفاظ کو درست کرنے کا پریکٹس کر دی, پھر باقاعدہ پریکٹیکل شروع ہوگا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ باقاعدہ اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھتے ہوئے, شو رکھتے ہوئے آپ سب دوبارہ انشاءاللہ اور اس سیشن سے استفادہ کریں. یہ اگرچہ آپشنل ہے, آپ نہ بھی آئیں تو آپ کو جبر نہیں کیا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ سیشن میرے ساتھ بہت انٹرسٹنگ اور بینیفیشل ہوگا. آخر میں آپ اس سے بہت سارے بینیفٹس لے کے جائیں گے. تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.